अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं और मौलाना। मैं हूं जुनैद अलीम और हमें साथ रहेगा प्रोग्राम में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी साहब का। मौलाना साहब, सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं इस्लामी अस्करी इत्तेहाद का, जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर अब इजाज़तनामा राहिल शरीफ साहब को दे दिया गया है। लेकिन एक बार फिर से इस्लामी अस्करी इत्तेहाद की सरबराही अगर करने का मौका पाकिस्तान के साबिक सिपा सलार को मिल रहा है तो ये तो फ़ख्र की बात होनी चाहिए, खुशी की बात होनी चाहिए। इस पर एतराज़ात क्यों उठाए जा रहे हैं और वो कौन से अनासिर हैं, किन वजूहात की बिना पे ये एतराज़ उठा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखें, गुजारिश ये है कि जनरल रहील शरीफ जो है अब वो पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड हो चुके हैं। अगरचे फ़ौजी तो फ़ौजी रहता है सारी ज़िंदगी, मुजाहिद मुजाहिद रहता है सारी ज़िंदगी। मैं उन मुजाहिद की बात कर रहा हूँ जो अल्लाह के लिए जिहाद करते हैं, जो बेगुनाहों को कत्ल करते हैं, वो मुजाहिद नहीं होते। जनरल रहील शरीफ की ये जो तकर्री है या जनरल रहील शरीफ को ये जो मांग रहे हैं, ये पता है आपको कितने मुल्क हैं? कितने मुल्क बोलो सर? 48। और इस्लामी मुल्क कितने हैं दुनिया में, कोई आपके इल्म में है? मेरा ख्याल 60 से कम है। 60 से कम ही है, 56-58 लगभग सभी इस्लामी ममालिक इसमें शामिल हो गए। 48 तो है ना? जी हाँ। अब 48 मुल्कों का जो इत्तेहाद है वो कह रहा है कि पाकिस्तान का एक सिपा सलार जिसने दहशतगर्दी को शिकस्त दी, जिसने दहशतगर्दों को शिकस्त दी, हमें उस सिपा सलार को हमें जनाब आप दे दें ताकि वो पूरे आलम इस्लाम में जो दहशतगर्दी है उसको शिकस्त दे सके। जनरल रहील शरीफ ने क्या किया है आपको पता नहीं है, यहां कौम को बताया नहीं जाता। हम इस पे बड़े खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में अमन आया। नहीं जनाब, दुनिया को अमन दिया जनरल रहील शरीफ और पाक फौज ने। कबाइल में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब के नतीजे में जर्मनी, अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, अमारात, कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जिससे दहशतगर्द इन इलाकों में नहीं बैठे हुए थे, या जहां पे तखरीब के लिए प्लानिंगें नहीं होती थी। यहां पर पाकिस्तान की फौज ने और पाकिस्तान के सिपा सलार ने, जिसकी वालदा फौत हुई तो वो अगले दिन अपने जवानों के साथ महाज पे खड़ा था, अपने घर नहीं बैठा हुआ था। अब दुनिया ने देखा कि क्या कोई ऐसा सिपा सलार भी है जो शवाल में दाखिल हो सकता है, जहां बरतानिया फेल हो गया, जहां रूस फेल हो गया, जहां अमेरिका फेल हो गया, वहां और कोई ऐसी फौज भी है जो इन कबाइल में जाके उन दहशतगर्दों को शिकस्त दे सकती है जिन्होंने दुनिया को दहशतगर्दी में आगे लगाया हुआ था। तो उसका नाम जनरल रहील शरीफ था। अब जब यह आलमी अस्करी इत्तेहाद के क़याम का आइडिया आया और ये हमारे यहां चीजों को इस गलत अंदाज में पेश किया जाता है जो काबिल अफसोस है कि जनाब ये तो सऊदी अरब का इत्तेहाद है और सऊदी अरब। भाई सऊदी अरब ने एक आइडिया दिया और इस पे दुनिया को जमा किया। इसके इत्तेहाद का जो खदोखाल बन रहे हैं, जो अभी आगे वज़राए दिफा जब उनका मीटिंग होगी और जो सेक्रेटरी दिफा और इस तरह जो ममालिक शामिल हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा सऊदी अरब तो एक मेजबान है। सऊदी अरब तो एक उसने इनिशिएटिव लिया है एक चीज का। सही। आपको यह कबूल है कि नेटो जो है वो आपके मुल्कों को आके या रेस्क्यू करे या तबाह करे। आपको यह कबूल नहीं है कि मुसलमानों की एक कुव्वत बने जो इस्लामी ममालिक को बर्बाद करने वालों के खिलाफ खड़ी हो। आप शाम को बर्बाद होता देखना चाहते हैं, आप यमन को तबाह होता देखना चाहते हैं, आप फलस्तीनियों का खून देखना चाहते हैं, आप इराक की तबाही देखना चाहते हैं, आप कश्मीर की तबाही देखना चाहते हैं, आप अफगानिस्तान की तबाही देखना चाहते हैं, लेकिन आप मुसलमानों का इत्तेहाद नहीं देखना चाहते। अजीब बात है। कहा यह जा रहा है कि जनाब ये ईरान के खिलाफ इत्तेहाद होगा। जो ये कह रहे हैं काश वो फॉरेन अफेयर जिसे कहते हैं, दाखिला उमूर, उनका मुतालिया करें कि पिछले 4 माह के हम कह चुके, बार बार कह चुके इस प्रोग्राम में और साबित कर चुके
کہ جناب والا ایران کے اور عرب ممالک کے تعلقات جو ہیں ان میں بہتری آ رہی ہے اور لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر داعش سے خطرہ نہیں ہے تو پھر افغانستان کے مسئلے پہ روس میں اجلاس کیوں ہو رہا ہے؟ اگر داعش سے خطرہ نہیں ہے تو پھر وہ داعش جو ہے اس کے خلاف امریکہ سے لے کے روس سے لے کے ہر کوئی کیوں اکٹھا ہو رہا ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ داعش جیسی قوتیں کھڑی رہیں اور مسلم ملک جو ہیں وہ بلیک میل ہوتے رہیں اور تباہ ہوتے رہیں؟ نہیں. اللہ نے یہ توفیق دے دی سعودی عرب کی قیادت کو، اسلامی ممالک کی قیادت کو. اس کا کریڈٹ جو ہے سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے صاحبزادے اور ان کے ولی عہد جو ہیں محمد بن نائف اور محمد بن سلمان کو اس بات پہ جاتا ہے کہ انہوں نے جمع کیا سب کو. بھائی اگر مسلم امت جمع ہو رہی ہے تو آپ یہ زور کیوں لگا رہے؟ عجیب بات ہے، کہتے ہیں جی ہمارا فلانا ملک ناراض ہو جائے گا. یار جو 48 ملک دوسرے ہیں ان کی ناراضگی کا آپ کو خیال نہیں ہے؟ اچھا مولانا صاحب، پی ٹی آئی نے بھی معاملے کو کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں لے کر آئیں گے. یہ موقف ٹھیک ہے؟ بحث کے بعد اگر متفقہ طور پہ الہی عمل مرتب کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جنرل رحیل شریف کی حیثیت ایک ریٹائرڈ جرنیل کی ہے جو نوکری چھوڑ چکا ہے. آپ کے اس ملک کے کئی فوجی افسران اور کئی بیوروکریٹ کئی ملکوں کے اندر جا کے کام کر رہے ہیں. کیا سب کے لیے آپ نے قومی اسمبلی سے پوچھا ہے؟ کیا سب کے لیے آپ نے جا کے پارلیمنٹ سے فیصلہ کروایا ہے؟ اگر آپ نے امریکی کسی ادارے کے ساتھ کام کرنا ہے یا آپ نے کسی برطانوی ادارے کے ساتھ کام کرنا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے مسلمانوں کی بقا اور سلامتی کی بات کرنی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. بھائی بات یہ ہے کہ ایران جو ہے، میں نے تو اتنا شور ایران میں نہیں سنا جتنا یہاں سن رہا ہوں. مجھے تو ایران سے اتنی آوازیں نہیں آ رہی جتنی یہاں سے آ رہی ہیں. نہ کوئی حکومتی سطح پہ ایسے کوئی تحفظات کا اظہار کیا گیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پہلے یہ 32-33 ملک تھے، بڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. آج آپ کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ہم اس میں شامل ہو رہے ہیں. آپ کے وزیر دفاع جو ہیں وہ تو کھیلتے رہتے ہیں نا، وہ قوم کے اچھے معاملات ہوں، قوم پھنسی ہوئی ہو، قوم مشکل میں ہو، ان کا ایک ہی سٹائل رہتا ہے سیاست کا. حالانکہ یہ سٹائل میاں نواز شریف کا نہیں ہے، لیکن ان کا رہتا ہے کہ ہر چیز کو تروڑ مروڑنا، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کرنا جس سے متنازع چیزیں ہو جائیں. اب جب آپ اس الائنس میں بیٹھیں گے جا کے، جب اس پہ گفتگو ہوگی تو کیا یہ سب چیزیں بات کی جا سکتی ہیں؟ جنرل رحیل شریف کو خدا نہ خواستہ اتنا اپنے بیوقوف انسان سمجھ لیا ہے کہ وہ کہے گا نہیں جناب مجھے جلدی وردی پہنا ہے، میں جا کے ایران پہ چڑھائی کر دوں، عراق پہ چڑھائی کر دوں. خدا کا خوف کریں. اگر کوئی امید پیدا ہو رہی ہے کہ یہ امت جو ہے جو پٹ رہی ہے، جس کے بچے سمندروں میں ڈوب رہے ہیں، جس کی مائیں بہنیں بیٹیاں یورپ کی سرحدوں پہ دھکے کھا رہی ہیں، جن کو اسلامک فوبیا کے نام پر یورپ میں مارا جا رہا ہے، جو آپس میں مر کے تباہ ہو رہے ہیں. جا کے موصل کی بچیوں سے پوچھو نا، جا کے ادلب اور حلب کی بچیوں سے پوچھو. آپ یہاں ہم بیٹھے ہیں بڑے آرام سے، ہمیں کوئی فکر و فاقہ نہیں ہے. جاؤ یمن میں دیکھو کتنی سینکڑوں مسجدیں کس طرح برباد کی گئی ہیں. آخر ان کا علاج کیا ہے؟ ان دہشت گردوں کا علاج مسلم امہ کا اتحاد کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ایک ایک ملک برباد ہو گیا مسلم امہ کا. آج لیبیا تباہ ہے، آج شام تباہ ہے، آج عراق تباہ ہے، آج یمن تباہ ہے، آج افغانستان تباہ ہے. ہمیں تباہی کے دھانے پہ لانے کی کوشش کر رہے تھے. اگر ہماری فوج نہ ہوتی اور یہ قوم فوج کے پیچھے کھڑی نہ ہوتی تو آج ہمارا حال بھی کوئی کم نہ ہوتا شام اور عراق سے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو آپ وہ بات کریں جو بات کرنے والی ہے. جنرل رحیل شریف کو آپ جس شخص نے اتنی بڑی جنگ آپ کو جیت کر دی ہے، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے اس کی ذات سے، آپ کو اس کے افکار سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہر چیز کو متنازع بنانا، ہر چیز پہ تبصرے شروع کر دینا، ابھی آپ وقت آنے دیں. جب وقت آئے گا پتہ چل جائے گا کہ یہ اتحاد دہشت گردی انتہا پسندی کے خلاف ہے یا کسی ملک کے خلاف. بالکل ٹھیک ہے مولانا صاحب، اس پہ مزید کرنی ہے، دیگر ایشوز بھی ہیں ناظرین، اس پہ بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد.
بریک کے بعد ناظرین آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ موز صاحب، ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے اسلامی عسکری اتحاد کی کہ اس کے لیے رکاوٹیں کون ڈال رہا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جانے انجانے میں وہ لوگ اسلام دشمنوں کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، وہ روکنے کے بجائے ہمارے اپنے ہی لوگ اس کو روکنے لگے ہیں؟ نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر چونکہ فرقہ وارانہ تشدد، فرقہ واریت، تعصبات، عصبیتیں بہت زیادہ ہے، اور لازمی بات ہے کہ مسلمان اس وقت جس طرح تقسیم ہیں اور جو مسلمانوں کے اندر جس انداز سے اختلافات ہیں، ان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس اتحاد کی مخالفت کریں گے تو ہو سکتا ہے ایران خوش ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ ان حضرات کو یہ بات سوچنی چاہیے، یہ ایران کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سعودی عرب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ کب تک یہ امت ایک تنظیم بنتی ہے، داعش یا بنتی ہے القاعدہ یا کوئی اور، جیسے ہمارے تحریک طالبان پاکستان، اور وہ پھر ایک ملک کو تباہ و برباد کر دے، یرغمال بنا لے، کب تک اکیلے اکیلے آپ مرتے رہیں گے؟ آپ کو مل بیٹھ کے اس دہشت گردی کے خلاف، جیسے کہ سارے سربراہان کہتے ہیں، نواز شریف صاحب کہہ چکے، سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کہہ چکے کہ ہمیں متحد ہو کے اس دہشت گردی سے نمٹنا ہے۔ یہ چیلنج ایران کے لیے بھی پیدا ہوگا، یہ چیلنج عراق کے لیے بھی پیدا ہوا ہے، ہمارے لیے بھی پیدا ہوا ہے، سعودی عرب کے لیے بھی۔ آپ دیکھیں جو یمن کے حوثی ہیں، وہ ان کی کوشش تو یہی تھی کہ سعودی عرب کا امن تباہ کیا جائے، حتیٰ کہ انہوں نے مکہ مکرمہ کی طرف میزائل مار دیا۔ آپ نے دیکھا کہ داعش نے مدینہ منورہ کے باہر جو ہے مسجد نبوی کے باہر، وہ تو اللہ تعالیٰ نے سعودی سیکورٹی کے اداروں کو ہمت دی کہ انہوں نے اس شخص کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا، جب 15 لاکھ مسلمان آخری رمضان کی شام وہاں بیٹھے تھے۔ تو یہ ضرورت امت کی ہے۔ آج 48 ملک اس کی تائید میں ہیں، کل انشاءاللہ باقی بھی آ جائیں گے۔ ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان کو بھی اس میں شامل کریں۔ ہم کب تک نیٹو، امریکہ، روس، فلاں اس کی طرف دیکھیں؟ ہم آپس میں مل بیٹھ کے ایک قوت کیوں نہ بنے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تھام کے آؤ قرآن و سنت کے اوپر جمع ہو جائیں، آؤ اپنے اسلاف کے طریقوں میں جمع ہو جائیں۔ کس نے روکا ہے ہمیں؟ ہم آج بھی اللہ کے اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو پکڑ لیں اور قرآن کے بتائے ہوئے اصول کو پکڑ لیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل بنے، جو سخت ہیں، جو قاتل ہیں، جو ظالم ہیں، جو سفاک ہیں، ان کے خلاف متحد ہو جائیں۔ تو آج بھی یہ امت اپنے عروج کو پا سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اتحاد انشاءاللہ امت کے عروج کا سبب بنے گا۔ جو دوست اس کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں حقیقت کی دنیا میں جا کے دیکھنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے ترکی ہے، قطر ہے، کویت ہے، کون سا اسلام، انڈونیشیا، ملیشیا جو ہے وہ آگے متفق ہو گئے، ابتدا میں نہیں تھے۔ ساری عرب دنیا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ملک ناراض ہو جائے گا، 48 ملکوں کا کیا ہوگا؟ چلیے آپ کا فلسفہ مان لوں تو پھر 48 ملکوں کا کیا ہوگا؟ یقیناً یہ بھی اہم سوال ہے۔ مولانا صاحب، عالمی عسکری اتحاد آپ کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کا نیٹو بن پائے گا؟ اتنا منظم، اتنا متحرک ہوگا یہ؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زیادہ منظم ہوگا، اس سے زیادہ متحرک ہوگا، اور اس سے ملت اسلامیہ کا وقار واپس آئے گا۔ یہ اتحاد کوئی، میں آپ کو بتاؤں، کسی کی خواہش پہ نہیں بنا، میرا یہ یقین کامل ہے کہ یہ جو فلسطین میں بیٹھی بیٹی روتی ہے، جو کشمیر میں بیٹھی بیٹی روتی ہے، جو افغانستان اور شام اور عراق اور لیبیا اور یمن میں ہماری مائیں بہنیں ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے مسلم امہ کو موقع دیا ہے کہ وہ مل بیٹھے اور آپس میں بات چیت کرے، اور انشاءاللہ ہمیں، آپ دیکھیں نا کل عرب سربراہ کانفرنس ہوئی ہے، اس میں شام کے مسئلے پر جو ہے عرب ممالک نے کہا بات چیت کی جائے، اچھا بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرو۔ مثبت بات ہے۔ جب شام اور عراق اور یمن کے مسئلے میں بات چیت ہو رہی ہے تو باقی مسائل پہ کیوں بات چیت نہیں ہو سکتی؟ اور بات یہ ہے کہ جناب ایران کے حجاج کا معاملہ بات چیت سے حل ہوا ہے نا۔ بالکل آپ کو یاد ہوگا جب امیر محمد بن سلمان جو وزیر دفاع بھی ہیں اور نائب ولی عہد بھی ہیں، وہ پاکستان کے دورے پہ آئے تھے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم ایران سے جنگ نہیں چاہتے، ہمارے مسائل ہیں،
ایران بھی کہتا ہوگا میرے بھی مسائل ہیں. جب یہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو مسائل پہ بات ہوگی. ہو سکتا ہے جنرل رحیل شریف ہی ان کو بٹھا دے. بالکل ٹھیک ہے. مولانا صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جس طرح صرف یہ اتحاد جو اسلامی عسکری اتحاد ہے صرف سربراہان مملکت کے درمیان نہیں، فوجیں بھی اس کے اندر انوالو ہوں گی، تو جب اگر کہیں پہ آپریشن کرنے کی ضرورت پیش آئی اپنی فوجوں کو شیئر کرنا اور کس طرح سے کس تناسب سے ٹرم اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی، اس بارے میں لاہ عمل کب مرتب کیا جائے گا، وہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے اسی مہینے کے آخر میں یا اگلے مہینے کے شروع میں اجلاس ہو رہا ہے وزراء دفاع کا. جب وہ سارے بیٹھیں گے، سر جوڑیں گے، بات چیت کریں گے تو انشاءاللہ اس کے آپ اثرات دیکھیں گے. یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ جناب جنرل صاحب چلے گئے اخباروں نہیں. یہ باقاعدہ بیٹھا جائے گا، ایک الائنس بنا ہے، ملٹری الائنس، اس کا طریقہ کار طے ہوگا، اس کے خد و خال طے ہوں گے، اس کی لائنیں طے کی جائیں گی، اس کا حدود طے ہوگی، اس کی ریڈ لائنز ہوں گی. ایسے تھوڑا ہے کہ یہ بن گیا ہے تو اچھا جناب اب آ جاؤ یار میں نے فلانا. یہ وہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. کیا وہ محلے داروں اب میرے ساتھ دوسرے محلے والوں نے مجھے مارا ہے تو ان سے جا کے مقابلہ کرنا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. سمجھدار لوگ ہیں سارے اسلامی ممالک جو ہیں، وہ کوئی بیوقوف تو نہیں ہے کہ یار یہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی، طے کی جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. مولانا صاحب عرب سربراہان کا اجلاس ہوا اور پھر سے جس طرح آپ نے ابھی بھی ذکر کیا کہ شام کا مسئلہ بھی اس پہ زیر غور لایا گیا ہے. ہم مسائل کے حل کی طرف جاتے ہیں اور اعلامیہ بھی جاری کیا جاتا ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد کی بات، اس کی نوبت کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا نا کہ امت مسلمہ کا ہر ملک اس وقت مسائل کے شکار ہے. نائجیریا ہو، صومالیہ ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، عرب دنیا ہو. اب جب یہ اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے، اپنے مسائل سے نکلیں گے، تو جو مسائل ہمیں گزشتہ ایک صدی سے درپیش ہیں، خواہ وہ فلسطین کا مسئلہ ہے، خواہ کشمیر کا مسئلہ ہے، ان سے نمٹنے کا بھی کوئی حل نکلے گا. الحمدللہ فلسطین کے مسئلے پر وہی موقف ایک بار پھر دہرایا ہے جو موقف روز اول سے ہے عرب ممالک کا، اور یہ کہا ہے کہ اسرائیل کو اس طرح قبول نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ جب آیا تو ٹرمپ کے آنے پر جو ہے اس نے کہا تھا کہ میں سفارت خانہ منتقل کر دوں گا بیت المقدس. الحمدللہ وہ کیسے رکا ہے؟ باتیں کرنی بڑی آسان ہے. میں آپ کو سخت جان کی اطلاع دے رہا ہوں. یہ جو امریکی سفارت خانہ روکا گیا، یہ جو گئے تھے امیر محمد بن سلمان دورے کے اوپر، انہوں نے بات کی، اس نتیجے میں رکا ہے. اور آج عرب سربراہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ کام نہ کریں، آپ کوئی سفارت خانہ اپنا منتقل نہ کرے، اس طرح یہ اچھی بات نہیں ہوگی. آپ کو اپنے مسائل کے حل کے لیے دیکھیے بات یہ ہے کہ ایران کو بھی عرب دنیا کے ساتھ بیٹھ کے مسئلہ حل کرنا ہے نا. کتنی اچھی کوشش ہوئی. روحانی صاحب گئے تھے کویت سے آئے جو ہے ایران، ان کے لوگ، پھر یہ حج کا معاملہ. تو یہ ٹھیک ہوگا آہستہ آہستہ. امت جو ہے اس کو آپ جمع ہونے دیں، اس میں تفرقہ نہ ڈالیں. بیت اللہ مرکز ہے مسلمانوں کا. کبھی آپ جائیں بیت اللہ جو گئے ہیں، کبھی کوئی پوچھتا ہے گیٹ پہ آپ سے کہ آپ شیعہ ہو، سنی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، کون ہو؟ کوئی نہیں نہ پوچھتا. یہ مرکز ہے مکہ اور مدینہ، ارض حرمین. انشاءاللہ یہ مسلمانوں کی وحدت کا مرکز ہے اور یہ رہے گا، قیامت کی صبح تک رہے گا. انشاءاللہ یہیں سے مسلمانوں کے لیے فتح اور نصرت کی بہاریں آئیں گی انشاءاللہ. ناظرین، دیگر ایشوز پہ بھی مولانا صاحب کی رائے جانیں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد آپ کو کہیں خوش آمدید. مولانا صاحب، بات کر لیتے ہیں حسین حقانی کے آرٹیکل کی، جس کے بعد ایک بار پھر سے میمو گیٹ کی یاد بھی تازہ ہو گئی ہے. کافی روز کے بعد آئی ایس پی آر نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارے موقف کی تائید ہو گئی. جو حسین حقانی کہہ رہے ہیں یہی تو ہم بہت پہلے کہہ رہے تھے. اور اس وقت کی گورنمنٹ، پیپلز پارٹی گورنمنٹ، یعنی کہ وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا اس میں کچھ بھی انلیگل نہیں تھا، سبھی جائز طریقے سے پروسیجر کو فالو کیا گیا. تو پھر غلط کون ہے، صحیح کون ہے، اور کیا تحقیقات کس کے بارے میں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اس معاملے میں بہت سارے راز جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں اور بہت سارے راز قوم جان چکی ہے. یہ قوم جان چکی ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے. آپ کے ملک کی جو خود مختاری ہے، جب آپ اس کو داؤ پر لگا دیں، جب آپ اس حد تک، میں اب کیا کہوں، بڑے عجیب الفاظ میرے منہ میں آ رہے ہیں، جب آپ نے امریکہ کو خدا سمجھ لیا تو پھر کیا بات کریں اس پر. یہ ویزے، یہ سارا کچھ جو تھا، جو کچھ ہوتا رہا یہاں پر، یہ کوئی کسی سے مخفی نہیں ہے.
بہت سی چیزیں جو ہیں آنے والا وقت بتائے گا کہ اچانک نہیں ہوئی تھیں، ان کے لیے پلاننگیں کی گئی تھی، ان کے لیے بتایا گیا تھا۔ موقف یہی تھا کہ آخر میں فوج پہ مدعا ڈل جائے گا اور کچھ لوگ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہو سکی۔ حسین حقانی صاحب کس کس کو ویزے دیتے رہے، کیا کچھ کرتے رہے، یہ اب کسی سے کیا مخفی ہے؟ اگر حکومت کی پالیسی تھی تب بھی، اور اگر ان کی اپنی پالیسی تھی تب بھی، قوم تو یہ سوال کرے گی کہ کیا یہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، ایک مضبوط اور مستحکم اسلامی ملک، ایک ایٹمی قوت، یہ اتنا مجبور اور بے بس کیسے ہو گیا کہ آپ نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف، آپ نے اپنے ہی ملک کے اندر لا تعداد جاسوسوں کو داخل کر دیا کہ وہ جو چاہے مرضی کرے؟ یہ بے بسی کی کیفیت کیوں آئی، کس وجہ سے آئی، یہ جاننا ضروری ہے۔ یہ چیز اب irrelevant ہے کتنے جاسوس آئے کتنے چلے گئے، یہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ یہ بے بسی کی کیفیت کیوں تھی، ذاتی مفادات کے لیے، اقتدار کے لیے، کون سی مصلحت تھی کہ آپ نے قوم کے وقار کو دو پر لگایا، قوم کی عزت کو دو پر لگایا؟ ہم کمزور ہیں؟ اللہ کی قسم پاکستان کمزور نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ایک جرنیل نے کہا تھا، واشنگٹن میں کھڑے ہو کے کہا تھا، اور امریکی بہت بڑے ذمہ دار کو کہا تھا کہ تم ہمارے رب نہیں ہو، ہمارا رب ہمارا اللہ ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کون کہے، کون کرے، یہ قوم جاگے، یہ قوم فیصلہ کرے کہ ہم نے پتہ کرنا ہے کہ ہمارا سودا کیوں کرتے ہو۔ صاحب دبا کون رہا ہے اس معاملے کو؟ جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو غلط ہوا ہے، اب تو گورنمنٹ بھی چینج ہو چکی ہے، تو ان کی کیا مصلحتیں ہیں، یہ کیوں نہیں سامنے لے کر آتے؟ اب تو میاں صاحب کو چاہیے، میاں صاحب بھی تو کالا کوٹ پہن کے کورٹ میں گئے تھے نا، کہیں میں بھی فریق ہوں، آپ کو بتا دوں۔ اچھا، قوم میاں صاحب سے آج یہ کہنا چاہتی ہے کہ آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور آپ کوئی بہت کمزور وزیر اعظم بھی نہیں ہے، بڑے طاقتور وزیر اعظم ہیں۔ ایسی ہے تو جناب ذرا کھولیے نا سارا کچھ، قوم کو سچ بتا دیجئے۔ یہ قوم سچ جاننا چاہتی ہے کہ اس ملک کی خود مختاری کو، اس ملک کی سلامتی کو، اس ملک کی وقار کو کس کس نے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، یہ قوم کو بتا دیجئے۔ یہ مسئلہ حسین حقانی کا نہیں ہے، مسئلہ آصف زرداری کا نہیں ہے، مسئلہ یوسف رضا گیلانی کا نہیں ہے، مسئلہ پاکستان کا ہے۔ اور اگر آپ میں یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر خدا را یاد رکھیے، اس ملک کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بہنے والا خون ہے۔ یہ گنبد خضرا کے عکس، اس کے سائے سے لیا ہوا یہ وطن ہے۔ آج نہیں تو کل آپ کو جواب دہ ہونا ہے، یہاں نہیں تو کہیں اور۔ یہاں تو ممکن ہے آپ کو کوئی سفارش والا بھی مل جائے، یہاں کوئی خط والا بھی مل جائے، لیکن وہاں کوئی نہیں ملے گا۔ وہاں صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی جو شفاعت کرنے والی ہوگی، اور سوال ہوگا کہ اس ملک کے اندر جس کی بنیادوں میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا خون ہے، اس کے وقار، عزت، سلامتی کو داغدار کس نے کیا؟ تو مو صاحب اگر حکومت نہیں کرتی کوئی اقدام، ذمہ داروں کو سامنے نہیں لے کر آتی، تو پھر کیا سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں یہ میمو گیٹ کمیشن، اس کی رپورٹ، اس کا سارا کچھ، اس پر توجہ قوم کو کرنی چاہیے۔ اس میں فریق کس کو بنایا جائے مولانا صاحب؟ فریق ہے، سب پتہ ہے اس قوم کو کون کس کا فریق ہے۔ قوم کبھی مایوسی میں جاتی ہے، کبھی جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ اتنا جناب شور ہوا ڈاکٹر عاصم کا، کتنا شور تھا۔ جی ہاں، ہم نے اپنے اسی پروگرام میں کچھ چیزیں کہی تھیں، مجھے یاد نہیں رہا آج، ورنہ میں وہ چلواتا۔ آج قوم پوچھتی ہے کہ اگر وہ سب کچھ ٹھیک ہے جو ڈاکٹر عاصم پر الزامات ہیں، تو ضمانتیں کیسے مل رہی ہیں؟ پھر جناب عدالت سے تو نہیں کہہ سکتے توہین عدالت ہوگی۔ پھر نظام کے اوپر ایک سوال آتا ہے کہ 1000 روپے کی چوری کرنے والا تو سالوں جیل کاٹتا ہے، اربوں روپے کی کرپشن کرنے والا تاج پہنتا ہے،
یہ کیا ہے؟ وہ فائدے میں رہے تھے مصطفیٰ شرجیل میمن صاحب، ان کے اوپر بھی اربوں کی کرپشن، ڈاکٹر عاصم ہو گئے، ایان علی، ان کو بھی ACL سے نام نکال کے باہر بھجوا دیا گیا. یہ ہو کیا رہا اگر یہ سارا کچھ جو ہے جناب یہ بے گناہ تھے تو پھر ان سب کو چاہیے کہ یہ جائیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں کہیں کہ جناب ہماری یہ زندگی کے اتنے دن ضائع ہو گئے، لائیں لوگوں کو کڑا. اور اگر یہ گناہ گار تھے تو پھر اس نظام کے بارے میں قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ نظام مزید چل سکتا ہے. دیکھیں نا، یہ نہیں میں بات کر رہا خالی شرجیل میمن کی بات نہیں ہے، ڈاکٹر عاصم کی بات نہیں ہے، ایان علی کی بات نہیں ہے، اور باقی اس ملک میں نیب ایک دن پکڑتی ہے، دوسرے دن جناب وہ پیسے دے کے چھوٹ جاتا ہے. یہی ہمارے وزیر خزانہ جو اس وقت ہیں، ان کے سرٹیفکیٹ بھی قوم پیش کرتی ہے، وہ کہتے ہیں مجھ سے جبرن لے لیے گئے. تو جائیں کہاں جناب؟ اسی لیے ہم چیخ رہے ہیں کہ کوئی نظام احتساب بناؤ، قوم کا اعتماد بحال کرو. اس ملک میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اس ملک میں سی پیک ہے، لیکن اس ملک میں قوم کا اعتماد بھی تو بحال کرنا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ مایوسی جو پھیل رہی ہے اس کو کیسے ختم کرنا ہے؟ اس کے لیے قوم کو بھی اٹھنا ہے، اور پولیٹیکل اور مذہبی قیادت میں جو صاف لوگ ہیں انہیں بھی اٹھنا ہے. مصطفیٰ کراچی گندگی سے بھرا پڑا ہے، کئی دعوے کیے گئے، 100 دن دیے گئے، پھر بھی کچرا نہیں اٹھایا جا سکا. اسکولوں کے بچوں کے بل نہیں دیے جاتے بجلی کے، ان کی بجلیاں کاٹ دی گئی ہیں 250 اسکولوں کی. تو پھر کرپشن کے لیے اتنا پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ بھائی بات یہ ہے، وہ بیریا والے انہوں نے کچھ صفائی وفائی کی. کل میں پڑھ رہا تھا کہ جی پھر وہاں اگر بیریا ایک چھوٹا سا ادارہ ہے وہ کر سکتا ہے تو حکمران کیوں کراچی کو صاف نہیں کر سکتا؟ نیت نہیں ہے ان کی، توجہ نہیں ہے. میرے گھر کے باہر صفائی ہے، مجھے ضرورت نہیں کہ ساتھ والے کے گھر کے باہر کیا پڑا ہے. توجہ کی ضرورت ہے. اس قوم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت آج ہمیں سوالات آ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. یار مایوس نہ ہو جاؤ، انشاءاللہ. اللہ نے بھی کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے. آج زرداری صاحب اور میاں صاحب کے جو اختلافات ہیں چیلنج ہو رہے ہیں، اور مریم نواز بھی 4 اپریل سے مہم شروع کر رہی ہیں. تو جناب والا یہ سارا کچھ آپ کو الیکشن کے قریب کیوں یاد آ رہا ہے؟ آپ پہلے کیوں نہیں اس پہ بولتے؟ کیا کوئی آصف زرداری صاحب، یہاں میاں شہباز شریف صاحب نے بہت کچھ کہا تھا، کبھی کوئی پوچھے گا؟ ابھی تو انہوں نے دھمکی بھی دے دی ہے. جی مو صاحب، اس پہ تفصیلاً ذرا آپ کی رائے جانیں گے. نیوز لیکس، ڈان لیکس کا معاملہ وہ کدھر دب گیا؟ اس کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی، ذمہ داران سامنے نہیں آئے. دیکھیں میری تو اطلاع ہے کہ آج بھی کچھ ذمہ داران نے کچھ ذمہ داران کو، اچھا یہ شخص جان ایسے گھومتے پھرتے اس کو پتہ لگ گیا، پھرتا ادھر پہنچ گیا. میں نے کہا نہ اگر پکڑا گیا غصے ہوں گے تجھے. بڑے سخت لوگ ہیں آج کل، ویسے بھی کئی ناراض ہیں ہم سے. تو حکمرانوں کے ارد گرد کئی لوگ ہیں جو ان تو، لیکن وہ کہتا ہے آج بھی کچھ ذمہ داروں نے کچھ ذمہ داروں کو کہا ہے کہ بھئی یہ ایسے کام نہیں چلے گا. اچھا، کام کچھ نہ کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا. جان نہیں چھوٹے گی، یاد رکھیے. میں آج آپ کو سخت جان کی اطلاع دے دوں. مو صاحب معذرت کے ساتھ، چودھری نصاب کی اگر ہم بات کرتے ہیں، وہ ایان علی کا تو بڑا ذکر کرتے ہیں اپنی پریس کانفرنسز کے اندر، لیکن اس بارے میں کچھ روشنی نہیں ڈالتے. وہ بات یہ ہے کہ کہیں کسی کے کہیں پر جلتے ہیں، کہیں کے کسی کے کہیں پر جلتے ہیں. میں آپ کو اتنا بتا دوں، نیوز لیک ہو، شرجیل میمن ہو، ڈاکٹر عاصم ہو، پاناما ہو یا کچھ اور ہو، اب اس قوم کے اندر یہ جو ڈبہ ہے نا جہاں ہم بیٹھے ہیں اس وقت بات کر رہے ہیں، اس نے کچھ نہ کچھ شعور دیا ہے. لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ اصل میں چل کر رہی ہے کہانی. لوگوں کو صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کریں اور شعوری طور پر بیدار ہوں کہ ہم اس ملک کے محافظ ہیں. یہ 20 کروڑ 21 کروڑ اس ملک کے محافظ. لوگوں کو جاگنا ہوگا. مو صاحب آپ سے مزید بھی ہم سیاسی منظرنامے کی کہ جو اختلافات چل رہے ہیں ایک دوسرے پہ الزامات، کیا واقعی میں یہ حقیقی لڑائی ہے یا پھر یہ بھی نورا کشتی ہے؟ ایک بریک کے بعد.
नाज़रीन वेलकम बैक। मौलाना साहब, हम देख रहे हैं कि जो सियासी बड़ी जमातें हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, एक दूसरे के घर में पहुंच चुकी हैं। मियां साहब सिंध में और जरदारी साहब पंजाब में आ चुके हैं। क्या लग रहा है, ये इलेक्शन की तैयारी हो रही है या जरदारी साहब को लग रहा है कि पनामा का फैसला इमरान खान साहब के हक में ना आ जाए, इस वजह से ये तनकीद की जाए, या फिर सिर्फ दिखावा है, नूरा कुश्ती हो रही है? ये नहीं, कहीं ना कहीं तो देखिए मियां साहब और जरदारी साहब का तारे मिली हुई हैं, लेकिन इलेक्शन भी लड़ना है। और जरदारी साहब का ये ख्याल है कि अगर पंजाब से उन्हें कुछ सीटें मिल जाएं तो वो ये अहलियत रखते हैं कि वो KPK, बलूचिस्तान, सिंध तो वो समझते हैं पूरा उनका है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब समझते हैं पंजाब पूरा उनका है। सिंध इस बार भी रहेगा पीपल्स पार्टी का पूरा? मेरा नहीं ख्याल कोई बड़ा डैमेज कर सके सिंध को कुछ लोग, तो वो उनका ख्याल है हम मिल मिला के नवाज शरीफ साहब को इस बार गेम से बाहर कर देंगे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब पूरे एतमाद है कि हम लोड शेडिंग भी कम कर लेंगे, हमने काम भी किया है, मेट्रो भी दी है। अब आप देखें आजकल तालीम के ऊपर बहुत ज्यादा मियां शहबाज शरीफ साहब के इश्तिहारात चल रहे हैं, और फिर आगे सेहत है। तो क्या ये जो थोड़ा सा वक्त है इसमें ये मामला जो है, फिर जरदारी साहब को हो सकता है गुमान हो कि कोई पनामा लीग्स में कहीं मियां साहब पे कोई ऐसा हो, तो मैं कम से कम खाली मैदान ना छोड़ूं इमरान खान। तो ये जो गुमान आप जिसका इजहार कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा जज बहुत जो है वो हमारे मोहतरम हैं, तो आप क्यों चाहते हैं आप और मैं कटहरे में खड़े हों? जो मैंने कहा तो आपसे कहलवाना चाह रहा हूं, उसी पे कायम हूं जो मैंने कहा हुआ है। अच्छा। हो सकता है मुस्तकबिल पे कुछ असरअंदाज चीजें हो जाए। अच्छा, ये मेरा जुमला, इसको काफी समझे। ठीक है। और लेकिन ये है कि बहरहाल बाकी मजहबी जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, आप देखें कि आज भी उन्होंने बात किया, आज भी उन्होंने बात की। वो बहुत देखें, मौलाना का जो एरिया है ना वो है बलूचिस्तान, KPK और आपकी सराइकी पट्टी जी। मौलाना फजलुर रहमान एक ऐसा इज्तिमा करने जा रहे हैं और उनकी नजर भी इलेक्शन पर है, लेकिन 100 साल उनकी जमात का नुशायरा में, जिसमें आलम इस्लाम से लोग आ रहे हैं। वो कहते हैं हमने 1 करोड़ लोगों को जमा करना है। अच्छा, चलो 1 करोड़ नहीं, 10-15 लाख तो कर ही देंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो जाए तो ये बहुत बड़ा इज्तिमा होगा। उसके असरात आएंगे KPK में, लाजमी बात है, उस तारीखी एक चीज हो। तो ये आप ये ना समझे कि मैदान हर किसी ने अपना अपना मैदान पकड़ लिया। पाकिस्तान में चूंकि मजहबी एतबार से बड़ी कुव्वत मौलाना फजलुर रहमान की है, फिर जमात इस्लामी है, फिर और तंजीमें हैं, तो वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब, एक सवाल ये है कि सिर्फ तैयारी करने से, बड़े बड़े जलसे करने से या बड़े बड़े नारे लगाने से क्या वो जो वोट है अपने वोटर का वो हासिल कर पाएंगे? कारकर्दगी कहां पे, उसकी क्या वैल्यू है? अभी तक तो ये कौम कारकर्दगी को देखती नहीं है यार, अभी तक तो हम अब भी नहीं देखेगी, पता नहीं इस बार क्या होता है। लेकिन जो मजहबी वोट है ना, वो मजहबी वोट मजहबी लोगों को ही पड़ता है। और मौलाना फजलुर रहमान का आप देखें, और हमारे यहाँ कोई सियासी जमात नहीं जो बगैर इत्तेहाद के, जमात इस्लामी मुमकिन है 2-3 सीटें या 1-2 सीट, मौलाना फजलुर रहमान की जमात ऐसी है जो बगैर इत्तेहाद के कौमी असम्बली में अच्छी खासी नशिस्तें ले आती है, सूबा KPK से भी, बलूचिस्तान से भी। अब जमात इस्लामी भी कोशिश कर रही है, बाकी तो कोई आपको उस तरह नजर ही नहीं आते हैं, सीन काफ लाम, वो तो सारे उनका हालात तो ऐसे ही हैं। तो ये सूरत हाल जो है वो नजर आ रही है बड़ी वाजे कि आसिफ जरदारी साहब चाहते हैं कि वो जियालाइज्म दिखा के जो जियाले घरों में बैठे हैं उनको बाहर लेकर आए। और नवाज शरीफ साहब भी अब पहुंच गए ना, हैदराबाद पहुंच गए इधर, उन्होंने कहा मैं भी फिर आ रहा हूं, तो ये चलेगा, ये चलता रहेगा। इलेक्शन से पहले मौलाना साहब, हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग तो एक दूसरे के ऊपर हमले कर ही रहे हैं, लेकिन खान साहब बजाय इसके कि वो किसी के साथ इत्तेहाद करें, मिलके हमला करें हुकूमत के ऊपर, क्रिटिसाइज करें, वो भी दोनों की तरफ शुरू हो जाते हैं। वो पीपल्स पार्टी की भी तनकीद करते हैं, गवर्नमेंट में भी करते हैं। असल में खान साहब से जो गलती हुई है ना मेरे नजदीक, वो ये है कि जब खान साहब का एक कामयाब तरीन जलसा लाहौर का हो गया था, काश उसके बाद वो नए लोगों को, नौजवानों को अपने साथ रखते। वही पुराने लोग जो कभी आपके साथ, कभी मेरे के साथ, कभी उसके साथ, जब उनको खान साहब ने ले लिया तो उससे खान साहब की वो जो रफ्तार थी उसमें कमी आई। और अब तो खान साहब को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अब इतना आसान नहीं है। खाली पनामा के फैसले से खान साहब ये समझ लें कि मुस्तकबिल में वो वजीर आजम की सीट पर बैठेंगे, ये आसान नहीं होगा। आसान नहीं है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।